मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को खोलेंगे। पौलुस रसूल का पहला खत करंथियों की कलीसिया के नाम, उसका 15वां बाब और 10वीं आयत। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, लेकिन जो कुछ हूं खुदा के फजल से हूं, और उसका फजल जो मुझ पर हुआ वो बेफायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सब से ज्यादा मेहनत की, और ये मेरी तरफ से नहीं हुई बल्कि खुदा के फजल से जो मुझ पर था। खुदावंद के पाकलम का पढ़ा और सुना जाना बाइस से बरकत हो, आमीन। मेरे असीसो, आज का मजमून है सही अमाल, गलत मुहरकात। राइट एक्ट्स और रॉन्ग मोटिव्स। तो मेरे असीसो, आज कलाम मुकद्दस में से हम इस मजमून के मुताबिक सीखेंगे। अमाल का मतलब है फहल, अमल की जमा है, या काम जो हम करते हैं। महरकात का मतलब है तारीख देना या उभारने वाले अमूर या वाक़यात, वजूहात या असबाब। तो मेरे असीसो, नज़्म ज़ब्त से मुतल्लिक अपने फायदे को खुदा परस्त बनने का राज समझना एक गलती है, क्योंकि सही करना मुमकिन है, लेकिन गलत महरकात से नहीं या गलत असबाब से नहीं। बहुत से मसीही खुद को आगे बढ़ाने के लिए शागिर्दों की मशक करते हैं। वो अपने आप को ऊंचा करना चाहते हैं और वो शागिर्दों की नकल करते हैं कि शायद हम इस तरह बहुत ऊंचाई पर उड़ना शुरू हो जाएंगे। वो खुदा के फजल की बजाय खुदा परस्ती में तरक्की के लिए अपनी रूहानी मशकों पर ज्यादा इंसार करते हैं। मेरे असीसों, कई दफा वो बाइबल का विर्द पढ़ना शुरू हो जाते हैं और वो उन अल्फाज को या आयात को गिनती के एतबार से 100 दफा, 1000 दफा वो पढ़ते हैं, याद करते हैं। याद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उन आयात को इस तरह से गिनती करके पढ़ना, उनकी मशक करना कि ये रूहानी तौर पर हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे, और उन्हीं आयात पर इन्हसार करना और मुकाशवा का विर्द करना इस तौर से कि हम उसे रूहानी तौर पर इस्तेमाल करके बदरूहों के लिए इस्तेमाल करेंगे या और किसी इल्म के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे अजीजों, ये कानूनियत की बदतरीन किस्म है कि हम बाइबल की आयात का विर्द करके उसको मुख्तलिफ तरीकों के लिए या जादू टूने की तरह उनको इस्तेमाल करें, या उनके हम तवीज़ बनाकर इस्तेमाल करें। ये मेरे असीसों तोहम परस्ती के ज़िम्रे में आता है। मेरे असीसों, पौलुस तारीख में सबसे ज्यादा नज़्म ज़ब्त रखने वाले शागिर्दों में से एक था। फिर भी उसने अपनी रूहानी तरक्की का सेहरा खुदा के फजल को दिया। उसने कभी नहीं कहा
کہ میں اپنے عمل کی وجہ سے جو ہے آج اتنا بڑا رسول بن گیا ہوں، بلکہ وہ ہر بات میں خدا کے فضل کو ترجیح دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے خدا کے فضل سے میں جو ہوں وہ ہوں۔ وہ اپنی کسی قابلیت کو ترجیح نہیں دیتا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اس رجحان سے بچنا چاہیے کہ ہم خدا کے لیے جو کچھ کرتے ہیں اس پر زیادہ زور دینے کے بجائے یہ کہنا چاہیے کہ اس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں اکثر یہ پوچھنے کی ضرورت ہے باقاعدگی کے ساتھ کہ ہم اپنا انحصار کس پر رکھتے ہیں۔ کیا ہمارا انحصار ہماری قابلیت پر ہے، یا ہماری جسمانی حیت پر ہے، یا ہماری طاقت پر ہے، یا ہمارے اعمال پر ہے، یا ہم بڑھ چڑھ کر ہدیہ جات دیتے ہیں، دائیکیاں دیتے ہیں، یا ہم بہت زیادہ قربانیاں گزرانتے ہیں؟ تو میرے عزیزو، ہمیں اپنی قابلیت پر یا اپنے نالج پر احسان نہیں کرنا ہے۔ ہم جتنا زیادہ سیکھیں گے اور سمجھیں گے اتنا ہی زیادہ امکان ہے کہ ہم خدا کے فضل کی بجائے علم پر انحصار کرنا شروع ہو جائے۔ کیونکہ سلیمان کہتا ہے کہ بہت زیادہ کتابیں پڑھنا بھی جسمانی طور پر تھکا دیتا ہے، اور جب انسان اپنے آپ کو بہت بڑا عالم جاننا شروع ہو جائے کہ میں نے ایم ڈیو کیا ہوا ہے، میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، میں نے اتنے زیادہ ایم اے کیے ہوئے ہیں، اور میرا نالج بہت زیادہ ہے، میں نے کئی ہزار کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اور میں نے بائبل کو کتنی بار ختم کیا ہوا ہے پڑھ کر، تو اس طرح سے ہم اپنی علمیت کو ظاہر کرتے ہیں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، اور جو علم میں رکھتا ہوں وہ دنیا میں شاید کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، اس طرح سے علم اپنا جتانا انسان کو مغرور بنا دیتا ہے کہ وہ اپنے علم پر فخر کرتا ہے، وہ خدا کے فضل پر انحصار کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنی علمیت کو جھاڑتا ہے اور لوگوں پر ظاہر کرتا ہے۔ لیکن پالوس رسول جبکہ ایک بہت بڑا عالم تھا، اور وہ گملیل کا شاگرد تھا، اس زمانے میں وہ بڑا استاد اور عالم تھا گملیل، اور وہ ایک تھیولوجیکل کالج کو چلا رہا تھا، اور وہ اس بڑے تھیولوجیکل کالج کا پڑھا لکھا تھا، ٹرینڈ یافتہ تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی علمیت پر، اپنی قابلیت پر، اپنے اتنے بڑے استاد ہونے پر فخر نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ آج میں جو کچھ ہوں اپنے زیادہ پڑھے لکھے پر نہیں ہوں، بلکہ میں خدا کے فضل سے ہوں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اپنی علمیت پر، یا آپ بہت نیک اعمال کرتے ہیں ان پر فخر
نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم کلام مقدس میں نکالیں دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 11واں باب اور 23ویں آیت میں پڑھیں گے تو کلام مقدس میں لکھا ہے، کیا وہی مسیح کے خادم ہیں؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے، میں زیادہ تر ہوں، محنتوں میں زیادہ، 12 موت کے خطروں میں رہا ہوں۔ تو میرے عزیزو، اگر اسی باب کی ہم آخر تک پڑھیں تو ہمیں ایک بڑی لمبی لسٹ نظر آتی ہے کہ پالوس رسول نے کتنی بڑی خدمت کی ہے، کتنی بار اس نے کوڑے کھائے ہیں، کتنی بار وہ موت کے منہ میں گیا ہے، کتنی بار وہ جہاز ڈوبنے کے، جہاز ٹوٹنے کے خطروں میں رہا ہے، کتنی بار اس نے ایک کم 40 کوڑے کھائے ہیں، قید میں ڈالا گیا ہے، اور کس طرح وہ موت کے منہ سے نکلا ہے، کس طرح وہ بہت سارے طوفانوں میں سے گزرا ہے۔ تو میرے عزیزو، وہ اپنے ان اعمال پر یا اپنے محرکات پر وہ فخر نہیں کرتا۔ اس زمانہ میں کئی مختلف گروہ تھے جو اپنے طور پر وضاحت کرتے تھے کہ وہی صرف خدا کے لوگ ہیں، مگر مقدس پولس رسول اعتقاد رکھتا ہے کہ خدا کی حقیقی امت صرف وہ لوگ ہیں جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، وہ اپنے بہت زیادہ کلام کرنے پر بھی فخر نہیں کرتا کہ میں اتنا نالج رکھتا ہوں اور میں بہت اچھی منادی کر سکتا ہوں، یا میں بہت اچھی تقریر کر سکتا ہوں، میں بہت اچھا بول سکتا ہوں۔ وہ اپنے کسی بھی اعمال پر یا عمل پر فخر نہیں کرتا۔ کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے متی رسول کی انجیل، اس کا 10واں باب اور اس کی 20ویں آیت۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تم میں بولتا ہے۔ تو میرے عزیزو، کلام مقدس واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ ہماری جو ہے عقل ناقص ہے، ہمارا علم ناقص ہے، کیونکہ جب ہم منادی کرتے ہیں یا ہم بادشاہوں کے سامنے کلام کرتے ہیں تو میرے عزیزو، اس میں ہماری قابلیت کا یا ہماری صلاحیت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تم میں بولتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اپنی کسی چیز پر فخر نہیں کرنا، کیونکہ بولنے والے ہم نہیں ہوتے، بلکہ کون ہے؟ خدا باپ کا روح ہے جو ہم میں بولتا ہے، اور اسی وجہ سے میرے عزیزو، ہماری جو منادی ہے وہ بھی افیکٹڈ ہوتی ہے، کیونکہ باپ کا روح جو ہے وہ کلام کر رہا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس روح کے وسیلہ سے روحیں بچتی ہیں، وہ خداوند کے پاس آتی ہیں، وہ روحیں جو ہیں یسوع مسیح کو قبول کرتی ہیں، توبہ کرتی ہیں اور نجات پاتی ہیں، اور اس طرح سے روح القدس کی وسیلہ سے روحیں بچائی جاتی ہیں۔ اس میں میری اور آپ کی قابلیت کا انحصار نہیں ہے، بلکہ پاک روح کا کام ہے، پاک روح کا عمل ہے جو زندگیوں کو چھوتا، زندگیوں کو جھنجھوڑتا، زندگیوں کو جگاتا اور ان کے اندر حقیقی مسیحیت کو بیدار کرتا ہے، اور لوگ اس طرح سے بچتے ہیں، یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں اور نجات حاصل کرتے ہیں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔